रिलैक्स होकर करें, कोई मसला नहीं, 15 मिनट आपके पास पूरे हैं। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने अपने किसी भी मेंबर की स्पीच के दरमियान नहीं कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ख्याल कीजिएगा, लीडरशिप में बात नहीं कीजिएगा, बस ये ख्याल के लिए लीडरशिप में बात नहीं करें। बाकी आपको पूरी इजाजत है, आप जितना डिपार्टमेंट के हवाले से बोल सकते हैं बोलें, लीडरशिप में बात नहीं कीजिएगा, बस ये ख्याल कीजिएगा। मेरे वालिदैन की तरबियत नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके इस तरह बदतमीजी करूं। जिन्होंने करी मेरे ख्याल से वो अपनी खुद पहचान करा रहे हैं कि उनकी तरबियत क्या है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी की लीडरशिप पे नाम लूं और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करूं। करने वाले को खुद ही शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब, आपने टाइम दिया और बिल्कुल मैंने टाइम नोट कर लिया कि मैंने 6 बजे जो है बात करना स्टार्ट की है। चेयरमैन साहब, आप तो हमारे साथ 2018 से इस असेंबली के अंदर हैं और जो तमाशा इस ऐवान के अंदर लगा हुआ है, मेरे ख्याल से जिस आंखों से और जिस कानों से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ और देखता हुआ आ रहा हूँ वो आपने भी देखा है और बहुत अच्छा किरदार आपने भी अदा अपना किया था जब आप यहाँ पे बैठी थी और जिस तरीके से आप यहाँ पे हुकूमती बेंचों की सही तरीके से जो ना हाईलाइट करती थी इश्यूज को, वो हमें भी याद है बहुत अच्छे तरीके से, हम भूले नहीं है। तो मैं तो 2002 से और हम आज 2018 के बाद जब हम 2023 में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आज फिर एक दफा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से वही नालायकी नजर आ रही है। एक दफा हमें वही वापस ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, एक दफा हमारे साथ वही धोखेबाजी करने की कोशिश की जा रही है और वही चीटिंग का समा हमें वापस नजर आ रहा है जो कि हमने पिछले जो जाती तौर पे मैंने इस ऐवान के अंदर 9 साल में देखे। हमेशा से ख्वाहिश थी और ये उम्मीद भी थी कि सूबा सिंध जो है वो बेहतर हो, सूबा सिंध आगे निकले। जिस तरह पंजाब आगे बढ़ रहा है, जिस तरह केपी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह हम बलूचिस्तान के अंदर भी देखते हैं कि बेहतरी आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन हमेशा दुख इस बात का होता है कि जब मैं अपने सूबे सिंध के बारे में बात करता हूं, मैं अपने सूबे सिंध का हाल देखता हूं, उसका हशर देखता हूं, मैं कराची से आगे क्या निकलूं, कराची के अंदर भी अगर मैं हालात देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आपने अपने 15 साल तो तकरीबन गुजार दिए और अगर 500 साल भी अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी तो मुझे ये लगता है कि इसमें बेहतरी आने नहीं लगी है। बहुत सारे वादे एक दफा जो है वापस किए गए, एक दफा हम वापस देख रहे हैं कि सूबे सिंध के लोगों के साथ झूठे वादे किए गए हैं, फिर वापस ख्वाब दिखाए गए हैं। लेकिन मैं कम से कम उन तमाम बातों को जरूर याद दिलाऊंगा जो वादे पिछले किए गए थे और वादे वापस नहीं किए हैं, पूरे नहीं हुए हैं। हम एक दफा वापस देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट बजट है वो आपने बहुत ज्यादा रखा है, लेकिन चेयरमैन साहब बात यह है कि जो पिछले वादे थे, जो पिछली स्कीम्स थी, जो डेवलपमेंट की स्कीम्स थी, क्या वो स्कीम्स पूरी हुई? क्या आपने अपना टारगेट पूरा किया? मुराद अली शाह साहब, आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सके। सिर्फ टारगेट्स क्या, सिर्फ आप क्या, आपके साथ साथ आपके जितने मिनिस्टर्स थे, आपके जितने एमपीएस थे, जिन्होंने यहाँ पे बैठकर जितनी तकरीरें करी, वो तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो नाकाम हुए। वंस अगेन आप अपने आप को यहाँ पर कोट पहन के, टाई पहन के हमेशा ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप बड़ी कोई जबरदस्त जो है इकोनॉमिस्ट हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं बजट बनाना। लेकिन एक दफा वापस मुराद अली शाह साहब, आपके जो फिगर्स में देख रहा हूँ वो 98.56 आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और डायरेक्ट टैक्सेस जो मुझे आपके नजर आ रहे हैं वो 1.44 से आपके नजर आ रहे हैं। अब मैं तो कराची की चेयरमैन साहबा नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे खड़े होकर कराची की बात की, लेकिन उसके अलावा सूबा सिंध तो, कराची तो सूबे सिंध का दिल है, लेकिन उसके अलावा सूबे सिंध के और भी बहुत सारे शहर हैं। हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है कराची के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जहां से आपके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जीत कर आए, जहां से बिलावल जरदारी साहब लड़काना से जीत कर आए, जहां से मुराद अली शाह साहब जीत कर आए, क्या उन इलाकों की सूबे सिंध के अंदर जिंदगी बेहतर हुई है? इन 15 साल के अंदर हमने उन इलाकों की जिंदगियों में लोगों की बेहतरी होते हुए देखा नहीं है। क्योंकि चले एक तरफ तो आपका समझ में आता है कि यहां पे कोई लोग आपको वोट नहीं देते हैं, आपको पूछते नहीं है, लेकिन जो लोग आपको वोट दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उनका राइट है, जो उनको बेसिक नेसेसिटीज आपने देनी है, वो हम ये नहीं देखते हैं कि पूरी हो रही हैं। लाड़काना के अंदर आप देखें आज भी जो एड्स के पेशेंट हैं वो आप देखें वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, जो डिजीज है उसको आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लाड़काना के अंदर जो चंदगा मेडिकल हॉस्पिटल है उसके हालात देखें, उसके हालात जो है वो कहां पे जाते जा रहे हैं। थर के अंदर बच्चे जो हैं वो आज भी मर रहे हैं भूख से, आज भी वहां पर ये हालात हैं, लेकिन वहां पे बेहतरी आने को नहीं दे रही है। अस्पतालों की आप बात कर लें,
پورے سندھ کی بات کر لیں, میں کراچی کی آپ سے نہیں بات کرتا ہوں, وہاں پہ آپ حالات دیکھیں کیا ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر لیں تو جب میں آپ سے نام لیتا ہوں نواب شاہ کا, میں آپ سے لڑکانہ کا لیتا ہوں, جب میں آپ سے سیون کا لیتا ہوں, تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کم سے کم ان منسٹر سے یہ سوال تو کرے کہ ہماری اتنی تو عزت رکھو کہ جہاں سے ہم جیت کر آئے, جہاں پہ ہم جا کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, کم سے کم وہاں تو اتنی عزت رکھو کہ کم سے کم لوگوں کو ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں, لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. لیکن افسوس وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں, جو ایک مہنگائی کا عالم ہے, اس حالات کے اندر مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں صوبے سندھ کے, انہوں نے 21 ارب روپے جو ہے نا اپنا بجٹ رکھا ہے. 21 ارب روپے. میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب جب اپنی بجٹ سپیچ کریں گے یہ بتائیں تو صحیح کہ انہوں نے 2.5 ارب سے اپنے بجٹ کو جو ہے وہ 13 ارب کے اوپر لے کے گئے پچھلے سال, اور اس سال وہ 21 ارب روپے کو لے کے گئے. پورا صوبہ سندھ سننا چاہتا ہے کہ صوبے سندھ کا جو چیف منسٹر ہے وہ 21 ارب روپے کو کیا کرتے ہیں. کیا مراد علی شاہ صاحب اپنے گھر پہ شفٹ ہو جائیں, یہ 21 ارب روپے کی سندھ کے لوگوں کو سبسڈیز دے دیں, کوئی چاول پہ دے دیں, آٹے پہ دے دیں, چینی پہ دے دیں, کسی چیز پہ سبسڈی دے دیں, وہ 21 ارب روپے وہاں دے دیں. ہم جاننا چاہتے ہیں اس ایوان میں ہمیں واقع بتائیں کہ انہوں نے پچھلے جتنے دور کے اندر اتنا پیسہ اپنے پاس رکھا ہے, یہ پیسہ گیا کہاں ہے؟ سندھ کے لوگوں کو ان کے اس 21 ارب روپے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا یہ ان کے ہیلی کاپٹروں کے اوپر, ان کے جہازوں کے اوپر, جو ان کے پچھلے دنوں سوئمنگ پول کی پوری جو ہے رینوویشنز ہوئی ہیں, سی ایم اوز کی ہوئی ہے, کس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں 21 ارب روپے؟ میرے لوگوں کے اوپر کہاں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ میری خواہش ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے سندھ کے اپنے باقی شہروں کی بات کی ہے, صوبے سندھ کا جو دل ہے وہ کراچی شہر ہے. میرا کراچی شہر جو ہے وہ یہاں پہ ترس رہا ہے. میرا کراچی شہر جو ہے وہ رو رہا ہے. یہاں پہ میرے کراچی شہر کے پاس یہاں پر پینے کا پانی, آپ 15 سال میں کراچی کے شہریوں کو پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکے. یہ آپ کا میرے خیال سے صوبے سندھ میں کوئی 5واں دور ہے. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے چیئرمین صاحبہ؟ کہاں پہ دنیا, کہاں پہ چاند پہ چلے گئی ہے, جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر بیٹھی جو ہے عوام کو پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکتی ہے. پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ, لوٹ مار کا بازار جو انہوں نے گرم کیا ہوا ہے, جو ٹینکر مافیا ہے, خدارا آپ کی لیڈرشپ اس کو پوچھے تو صحیح, معلوم تو کرے کہ وہاں پہ ہو رہا کیا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو ٹینکرز بیچے جا رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو فری میں ٹینکر نکلتا ہے ہائیڈرنٹ سے, اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو 6,500, 8,000, 9,000 میں ٹینکر دیا جاتا ہے. پہلے تو بات کی جاتی تھی کلفٹن ڈیفینس کے اندر جو ہے ٹینکر جاتے ہیں, اس وقت کراچی کے اندر 60 سے 70% کے اندر جو ہے اس ٹینکر مافیا کا جو ہے وہ راج ہے. اور صرف یہ نہیں, اس کے علاوہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ جو لوٹ مار چل رہی ہے, وہاں پہ جو ٹینڈرز دیے جا رہے ہیں, جو ایم ڈی واٹر بورڈ کے اندر آتا ہے, جام شورو صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ایک ٹائم پہ یہ بھی وہاں کے منسٹر ہوتے تھے, میں نے اس وقت بھی ان سے شکایت کی کہ جو ایم ڈی بیٹھا ہوتا ہے انہوں نے اپنی کمپنیز کھولی ہوتی ہیں, جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ انہی کو ملتے ہیں. آپ چیئرمین صاحبہ پتہ کریں کہ پچھلے 4 سے 5 ایم ڈیز آپ کے کون ہیں, کہاں پر ہیں؟ کوئی آپ کو دبئی میں ملے گا, کوئی آپ کو یو ایس میں ملے گا, کوئی آپ کو کینیڈا میں ملے گا. یہاں پہ ڈیوٹی ختم ہوئی, ریٹائرمنٹ ہوئی, 1.5 مہینے کے اندر یہاں سے روانہ, وہ آپ کو یہاں پر نہیں ملیں گے. اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ وہ گلٹی ہیں, ان کو پتا انہوں نے یہاں پر نہیں روکنا ہے, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. میں آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں, زبردستی نہیں کر سکتے ہوں, خدارا یہ پانی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں, اس ادارے کو ٹھیک کریں. نہیں تو جس طرح پچھلے دنوں آپ نے رینجرز کو انتظام دے دیا تھا صوبے سندھ میں جو پانی کی چوری ہو رہی تھی, اس کے لیے واٹر بورڈ بھی آپ رینجرز کو دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے شہر کراچی کو یہاں پہ بیٹھی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے 15 سال میں ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم نہیں کر سکی. ایک کے بعد دوسرا منسٹر, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد 5واں, وعدے کرتے رہے, وعدوں کے وعدے کرتے رہے, عوام ترستی رہی, انتظار کرتی رہی کہ ہمارے شہر کراچی کو کوئی آپ ٹیکسی کا نظام بہتر دے دیں گے, کوئی اچھی ٹیکسیز آ جائیں گی, کوئی بہتر بسز لے کر آ جائیں گے. وہ ہم مراد علی شاہ صاحب بولتے رہے میں ریڈ لائن لے کر آ رہا ہوں. میں جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا, ایم پی اے بنا, انہوں نے بڑی سکرینز کے اوپر اپنی کوئی گرین لائن دکھا رہے تھے, کوئی اورنج لائن دکھا رہے تھے, ریڈ لائن. وہ کہاں پہ مراد علی شاہ صاحب, کدھر ہیں آپ کی گرین لائن, ریڈ لائن, اورنج لائن, بلو لائن؟ یہ تو سب ڈریم لائن کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. آج تک سڑک کے اوپر وہ چیز آپ کی کمپلیٹ ہو کر نہیں آئی. یہ آپ لوگوں نے اس وقت کراچی شہر کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا حال کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحبہ, جو حکومت اس شہر کے اندر نہیں, اس صوبے کے اندر اگر صفائی ستھرائی کا نظام نہ کر سکے نا, جو کچرا نہ اٹھا سکے, اس کو تو جرت نہیں کرنی چاہیے کہ واپس آئے اور آ کے الیکشن لڑے.
آج بھی ہمارا پورا صوبہ جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. ایک نظام نہیں بنا سکتے کہ کوئی صفائی ستھرائی کا بہتر نظام بنا لے, لوگوں کو کوئی ایسی زندگی تو دے رہنے کے لیے. یہ کب تک کچرے کے ڈھیروں میں جہاں پہ کتے وہاں پہ جو ہے وہ پلتے رہتے ہیں, وہی کتے ہمارے بچوں کو کاٹتے ہیں. 9 سال سے میں اس اسمبلی کے اندر آپ کے پاس شور کر رہا ہوں چیئرمین صاحبہ, روزانہ ڈاگ بائٹ کیسز ہو رہے ہیں. کتنے بچوں کو کاٹا ہے, کتنے بچے مر گئے, لیکن مجالوں کو فرق پڑے ان کو پتہ نہیں. نیوٹرل کرنے کے لیے کتوں کو آپ نے 80-90 کروڑ روپے ضائع کر دیے. وہ ہم آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سے کتوں کا کون سی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے نیوٹرل کیا تھا, ہمیں نہیں پتہ چل سکا اس کے بارے میں. بارش ہوتی ہے, اللہ کی رحمت آتی ہے, وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہر سال یہ حال ہوتا ہے, ہر سال اسپیسیفک لوکیشنز ہیں. شار فیصل ہو گیا, آئی چندری کا روڈ ہو گیا, کتنی لوکیشنز میں آپ کو بتا دوں, وہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہی ہوتا ہے. مجالوں کوئی توفیق ہو کہ اس اسپیسیفک لوکیشنز پہ کوئی سینئر منسٹر نوٹس لے لے, کوئی بتا دے کہ یار یہ تو ایک جو ہے نظر آ رہی چیزوں کو ٹھیک کر لیں. وہ بارش آپ کی زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. شکریہ عمران خان کا جنہوں نے 3 اسٹارم ڈرینز کو کراچی کی صفائی کرائی, اس کے اعتراف کے اندر سڑکیں بنائی, ان کی دیواروں کو ریس کرا تاکہ واپس آپ وہاں پہ کچرا نہ پھینکیں, لیکن آپ نے اس کا احساس نہیں کرا. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحبہ آپ احساس کریں جو اسٹریٹ کرائم کے حالات ہیں, کیا ہو رہے ہیں شہر کے اندر, اس پورے ملک کے اندر. لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کی ماں کے سامنے اس کے بچے کے منہ پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں, زیور چھینے جا رہے ہیں. موبائل فونز کی تعداد ایک سال میں 28 سے 30 ہزار چلی گئی ہیں. 56,500 موبائل فون شاید لاسٹ ایئر تھے, 24,500 موٹر سائیکلیں تھی, اپروکسیمیٹلی 1,350 4 ویلرز تھی. کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آن سپاٹ جو ہے اگر وہاں پہ ریزسٹنس ہو تو اس کے اوپر منہ پہ گولی مار دیتے ہیں. تو یہ کیا مشکل کام ہے. کوئی 19,000 پولیس مین کی ریکوائرمنٹ ہے اور 15,000 کانسٹیبلز کی ریکوائرمنٹ ہے. 10,000 کیمرے آپ نے لگانے تھے, وہ کیمرے آپ نے نہیں لگائے. میں تو آپ کی لیڈرشپ سے سوال کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کیوں ایسے شخص کو یہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے جس نے جو کہ سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. تبدیل کریں, کسی بہتر چیف منسٹر کو لے کر آئیں جو کام کرے نا, کام کرے, ڈیلیور کرے. ہم تنقید تو آپ کے اوپر کرتے رہیں گے, لیکن کم سے کم صوبے سندھ کے لوگوں کو کوئی ڈیلیوری تو ملے. آرٹیکل 140A کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں کہ آرٹیکل 140A کے اوپر جو نا یہاں پہ بھی بیٹھی جماعتیں احتجاج کرتی رہیں, یہاں بیٹھے بھی کرتے رہے. آپ نے بھی بڑے وعدے کیے کہ ہم آرٹیکل 140A کے تحت جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کے اوپر ہم الیکشن کرائیں گے. کیا حال ہو رہا ہے اس وقت صوبے سندھ کے اندر, کس طریقے سے جو ہے الیکشن کرائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلا میئر رو کے اس نے رو کے 4 سال اپنے گزار دیے اور کچھ بھی نہیں کیا اس نے شہر کے لیے. آج جو ہے وہ میئر جو ہے دوسرا جو آئے گا وہ بھی روتا رہے گا, وہ بھی سسکیاں لیتا رہے گا. وہ کراچی کے لیے کیا کرے گا؟ ہر چیز آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جیسے ارادے جو ہو گئے, ڈپارٹمنٹس ہو گئے آپ کا, اس کے علاوہ جو ہے یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو گیا. جو میئر آئے گا اس نے شہر کو چلانا کیسے ہے آپ بتا دیں. کوئی آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے, وہ کس طرح نظام چلائے گا؟ میرا یہ سوال ہے اس وقت عدالت سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے, میرا الیکشن کمیشن سوال ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک سیاسی جو ہے ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر, میرا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے, پوچھیے. سیاسی ایڈمنسٹریٹر اس وقت جو ہے, اور میں دیکھتی رہی کہ کوئی کتاب بجٹ کی بک لے لے, کوئی والیوم 5 لے لے, کوئی بک لے لے. بچوں کو بولنا چاہیے, سیکنڈ فگر پہ بات کرنے دیجیے. میرا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے میڈم, سیاسی میرا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. نہیں آپ کیوں آدھے گھنٹے کے فیل کے تھے, آپ کا آدھے گھنٹے کا 20 منٹ نہیں 20 منٹ آپ کو پارلیمنٹ سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں. آدھا سنو, سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو جو ہے اس وقت سیاسی ایڈمنسٹریٹر بجانا ہی آتی ہو, کوئی کام کیا نہیں بجاتے رہو گے. حیرت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں, الیکشن کمیشن کیوں نہیں لے رہا ہے. مرتضی وہاب ایک سیاسی آدمی ہے, وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. کراچی کے اندر 20-25 دن میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ پری پول ریگنگ کے اندر آ رہے ہیں, اس کے اوپر سب خاموش بیٹھے ہوئے, کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی. جس طریقے سے پورے صوبے سندھ کے اندر تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو ڈرایا گیا, ان کے پروپوزر سیکنڈر کو ڈیورنگ آن دا ڈے آف اسکروٹنی غائب کرا گیا, یہ بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. کہ آپ ڈر گئے, آپ گھبرا گئے, کیا تحریک انصاف کی مقبولیت سے گھبرا گئے کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے؟ آپ کو میدان میں آنا چاہیے تھا, آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا. آپ کے اگر 30 سے 40% لوگ اگر انپوزڈ آ گئے, the only reason behind it کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا اور ان کو آپ نے غائب کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحبہ یہاں پہ بڑی باتیں کی گئیں, بڑی تعریفیں کی گئیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. یہاں پہ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے, حالات آج بھی جو ہے آپ کے
جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حالات یہ ہیں کہ 26,260 سکولز آپ کے ایسے ہیں جو کہ بغیر بیسک فیسلٹیز کے ہیں. پوری دنیا کے اندر اگر جا کے یہ بات کسی کو بتائیں گے تو لوگ تھو تھو کریں گے کہ 26,260 سکول کے اندر بیسک فیسلٹیز نہیں ہے. فرام وچ 19,468 سکول ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 31,000 سکولوں کے اندر بجلی نہیں ہے. 36,000 سکول آپ کے بغیر جو ہیں وہ پلے گراؤنڈز کے ہیں. 21,009 سکولز کے اندر باؤنڈری والز نہیں ہے چیئرمین صاحبہ, اور 90% سکولز آپ کے وداؤٹ لیبز ہیں. اب آپ کی لیڈرشپ پوچھے نا یہاں پہ منسٹر سے کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کام کیا ہے ان کا تو کام ہی یہی ہے نا, فون اٹھانا ہے, حکم چلانا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. کیا کچھ ہوتا رہا بینچز کو خریدنے کے لیے بھی, وہ بھی ہم جاتے ہیں. نیب نے ابھی 12 ارب روپے کا کیس اٹھایا ہے, 12 ارب روپے کا پینشنز کے اندر جو غبن ہوا ہے 12 ارب روپے کا نیب نے. ابھی اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور یہ حالات صرف یہاں پہ ایجوکیشن میں نہیں ہے. ابھی ہم اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طرح سکندر موہندر صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا اس ایوان میں جو ہماری منسٹر صاحب ہیں میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں. واحد خاتون ہیں جو یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے جواب دیتی ہیں, سیریسلی لیتی ہیں, مذاق نہیں اڑاتی, تنقید نہیں کرتی. واحد ممبر بیٹھی ہیں جن کے اندر غرور نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے ڈیٹیل میں جواب دیا. آپ دیکھیے گا کس طرح باقی منسٹرز کے پاس سے جواب آئے گا. ہم نے کوئی قبر میں لے کے نہیں اپنی ساری خواہشات جانی ہے, یہاں کھڑے ہو کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتری چاہتے ہیں. سو 219.7 ارب روپے آپ کا اس وقت کا بجٹ ہے ہیلتھ کا, اور آپ نے پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دوروں کے اندر 1100 ارب روپے جو ہے ہیلتھ کے اوپر خرچ کر دیے ہیں. کیا آج ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں, منسٹر صاحب اپنے آپ سے پوچھیں گے 1100 ارب روپے خرچ کر کے کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو گیا ہیلتھ کا؟ کوئی بہتری اس کے اندر آئی ہے؟ ہاں ضرور شاید آ رہی ہوگی, لیکن وہ ایک سنیل پیس کے اوپر آ رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے پرائیورٹی بنانا ہے. اب لوگ مانگتے کیا ہیں, باقی تو پاکستان میں لوگ سب کچھ خود ہی حاصل کر رہے ہیں. ایک بیسک ہیلتھ مانگتے ہیں کہ ان کو وہ ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہے وہ ان کو مل جائے. بیسک دوائیاں جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں. آپ کا جنا ہاسپٹل ہو گیا, آپ کا سول ہاسپٹل ہو گیا, یہ تو تقریباً آپ کے سارے این جی اوز چلا رہے ہیں. میں آپ کو پوری لسٹ فراہم کر سکتا ہوں, کام ضرور ہو رہا ہوگا. بڑی بڑی گرانٹس دی جا رہی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو. سو رادر دین گیونگ گرانٹس ٹو دیز پرائیویٹ ہاسپٹلس, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے نظام کو بہتر کریں, اس کو اچھا کریں, اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ کے اوپر بہت مذاق اڑایا گیا, بڑی باتیں کی گئی, لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر ہیلتھ کارڈ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بھی جہاں وزیر اعظم عمران خان کی اس پالیسی کے تحت ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہو. ظاہر ہے اس کی ریزنز ہوں گے, جس ریزنز کی بنیاد کے اوپر ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک امپورٹڈ حکومت آئی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, بربادی وہ مصیبت ہمارے اوپر لے کر آئی ہے. آج انہوں نے ایک اور مصیبت چیئرمین صاحبہ ہمارے اوپر لا کے پھینک دی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب دیکھیں آج کی جو بات ہوئی ہے اس سپر ٹیکس میں بتا رہے ہیں 15 کروڑ روپے کی جس کی جو ہے انکم ہوگی اس پہ 1% ٹیکس, 20 کروڑ کی آمدن کے اوپر 2% ٹیکس, 25 پہ 3%, 30 کروڑ پہ 4%. اس کے ساتھ ساتھ 10% جو ہے لارج اسکیل کا جو مینوفیکچرنگ ہے ان کے اوپر انہوں نے ایک سپر ٹیکس لگا دیا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بم گرا دیے کہ 11.5 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کا بل جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. سو ویئر آر وی ہیڈنگ, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی, بڑی بڑی جو ہے ہمیں خواب دکھائے گئے تھے. یہاں پر اب ایوان کے اندر کھڑے ہو کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب وقت تھا ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا اس وقت آپ کھڑے نہیں ہوئے. اب اگر ہم آنسو بہائیں گے تو یہ آنسو ہمارے جارے کہاں ہیں؟ سو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, جے یو آئی ایف کو, اور اس کے ساتھ این کیو ایم کو بھی, جو مل کر بن گئی ایک پی ڈی ایم, کہ اب تو ٹھنڈک پڑ گئی ہے نا آپ کو, اب آپ خوش ہو گئے, ملک کی بربادی کو دیکھ کے آپ کو سکون مل گیا ہے. اب جو حالات ہمارے ملک کے ہو گئے, ملک جس طرف جا رہا ہے اس کو وہاں سے واپس کون لے کر آئے گا؟ کون سی قیامت آئی تھی جس کے لیے آپ کو اتنی پریشانی تھی اور آپ نے جو ہے بڑی تکڑ کری کہ نہیں عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیں؟ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیوں ہٹایا. آپ کی جو پرائرٹی نمبر 1 تھی وہ نیب تھی. نیب کے اندر آپ ایسی امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے تھے تاکہ آپ کی یہ جتنی بھی امپورٹڈ حکومت ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. آج جتنی امینڈمنٹس آپ نیب کے اندر لے کر آئے ہیں اس کا فائدہ سارا جو ہے آپ لوگوں کو, اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہے, اس پوری پی ڈی ایم کو فائدہ ہے.
اس نیب کی خاطر, اپنی کیسز کو بچانے کی خاطر آپ نے ملک کو بربادی کی طرف روانہ کر دیا ہے, بربادی کی طرف روانہ کر دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم تھے, ہمارے بھی تھے, جب پرائم منسٹر عمران خان تھے, آپ کے پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. آپ کے پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کے ایکسپورٹ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے. آپ کا جو لیدر انڈسٹری تھی وہ بوم کر رہی تھی, آپ کی جو سیمنٹ انڈسٹری تھی اس نے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اپنے توڑ دیے تھے. آپ کے ہاری خوش تھے, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر نے کبھی بھی اتنا گرو نہیں کیا تھا جتنا وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کیا. جتنا بھروسہ اوورسیز کو عمران خان کے اوپر تھا, عمران خان کے آنے کے بعد آپ کے ملک کے اندر ریمیٹنسز بڑھ گئیں. آج آپ دیکھیں $850 ملین کی ریمیٹنسز آپ کی جسٹ ود ان دا پیریڈ آف 2 months جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر جو ہے اوورسیز کو جو ہے بھروسہ نہیں ہے, یہ فرق آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل سیکٹر یہ بوم کر رہا تھا, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری فلائی کر رہی تھی. جو پالیسی عمران خان کی آئی تھی کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ آگے بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے بے شمار ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کہ گرو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بھی ملے گا. سو اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی ہے, عمران خان کو ہٹا کے حشر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. عمران خان کے جانے کے بعد اس تھکی ہوئی امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے آج ڈالر چیئرمین صاحبہ آپ کو 215 میں نہیں مل رہا ہے. آج بھی خبر آئی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کرے 2400 پوائنٹ گر گئی ہے, کیونکہ انہوں نے سپر ٹیکس لگایا تھا. مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے ساتھ دیا تھا آج وہ بھی شرمندہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کس مصیبت کو جو انہوں نے ساتھ لے لیا. میڈم صاحبہ, چیئرمین صاحبہ, آپ کا پیٹرول 5 روپے بھرتا تھا تو بلاول زرداری صاحب یہاں پہ ٹرک پکڑ کے سیدھا اسلام آباد چلے جاتے تھے. آج جائیں نا بلاول صاحب, کیوں نہیں جاتے ہیں, کریں وہاں پہ احتجاج کریں. 60 سے 70 روپے پیٹرول کے اوپر بڑھ گئے ہیں. آج آپ کا جو ہے ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, کبھی بھی یہ جو ہے ڈیزل جیسی چیز کے اوپر ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں بڑھاتی تھی, کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے جو غریب طبقہ ہے اس کو جا کے جو ہے امپیکٹ کرتا ہے. شوق پورا ہو گیا, دیکھ لیا آپ نے. آپ کے جو شہباز سپیڈ تھی, اس شہباز سپیڈ نے ملک کا یہ حشر کیا ہے کہ اگر آج پورا دنیا کو بھی آپ ساتھ لا کے بٹھا لیں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی, آپ ملک کو آگے لے جا نہیں سکیں گی. چلیں یہ تو ساری چیزیں ایک طرف ہو گئی نا. اس مصیبت نے ہمارے لیے کھانے پینے کا جو تیل ہے, جو گھی ہے, جو سبزیاں ہیں, جو گوشت ہے, آٹا ہے, اس شخص نے مہنگائی کو اس جگہ کے اوپر لے جا کے کھڑا کر دیا کہ آج آپ 25 کے اگر 40,000 روپے بھی اگر جو ہے نا اگر آپ سیلریز کو فکس کر دیں تو غریب آدمی جو ہے وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر سکے گا. اس کو پتا نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج جو مہنگائی کا طوفان آیا ہمارے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل 450 ارب روپے اور انہوں نے ٹیکسز لگانے, تو یہ امپورٹڈ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 400 ارب روپے کے جو ٹیکسز لگیں گے اور آج جو ہے سپر ٹیکس لگیں, کیا یہ لوگ اپنی جیبوں سے دیں گے؟ یہ جو آپ نے اس وقت ٹیکس لگائے کیمیکلز پہ, بیوریجز پہ, سیمنٹ, آئل اینڈ گیس, آٹو, ایویشن اینڈ بینکنگ پہ, یہ پیسہ کہاں سے جائے گا؟ یہ پیسہ آپ کے میرے جیبوں سے نکلے گا. یہ کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے اپنا کاروبار پورا کرنا ہے. لیکن اگر آپ کسی خیالوں کے اندر ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے خود اپنی جیب سے دینا ہے, تو یہ میرے خیال سے آپ سب کی بہت بڑی جو ہے غلط فہمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ بڑی تنقید یہاں پہ کر رہی تھی کچھ خاتون یہاں پہ کھڑی بیٹھی, تو دیکھیں ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی کچھ چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. میں نے بھی جو مجھے لگا کہ ہیلتھ منسٹری کچھ بہتر کام کری ہے میں نے تعریف کی ہے, لیکن دیکھیں ہم نے اس ایوان کے بعد اپنے ووٹرز کے بعد ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے ڈٹائی سے صرف اس لیے کہ واپس ایم پی اے کی ٹکٹ آپ کو مل جائے گی, اس طرح نہیں ملے گی. آپ کو اپنی لیڈرشپ کو پروف کرنا پڑے گا آپ نے کتنا کام کیا ہے. جھوٹ بول کے آپ کی بھی لیڈرشپ مجھے نہیں لگتا ایسی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا ریزرو سیٹ کے اوپر ٹکٹ دے دے گی, اور کسی لیڈرشپ کو اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ٹکٹ دے گی. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ اس طرح کریں گے. سو آپ کو کام کرنا پڑے گا, کچھ کام آپ کریں گے تو شاید پھر آپ کو ٹکٹ ملے گی, ورنہ کوئی چانس نہیں ہے. آپ کو تو ویسے بھی تکے میں ٹکٹ مل گئی تھی, ہماری مرحومہ یہاں پہ جن کا انتقال ہو گیا. خیال کریں, آپ بات کریں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں خاتون کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو ہے
اس نے اور وزیر conclude کی طرف اعظم چلیں، آپ کی عمران خان کی timing پاور ختم ہونے میں دیکھ رہا جی جی ہوں بالکل اسٹینفورڈ یونیورسٹی پاور ایلیویشن احساس پروگرام کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے تعریف کری ہے کہ عمران خان نے جو احساس پروگرام چلایا، جس طریقے سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، جس طریقے سے لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی، جس طریقے سے غریبوں کی مدد کی، اس کو آج پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. خاتون فرما رہی تھی بلین ٹری سونامی، ارے جناب وہ بلین نہیں ہے، وہ اب 10 بلین ہو گیا ہے. آپ گنتی کر لیں، ہو سکتا ہے گنتی میں 1 ارب روپے 1 ارب کی جو ہے غلطی آ گئی ہوگی، 9 ارب تو لگ ہی گئے ہوں گے نا. کوئی دنیا میں ایسا لیڈر ہے پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر جس نے 10 ارب درخت لگائے ہوں؟ آپ کی گنتی کو بھی ہم دے دیتے ہیں کہ چلیں آپ کہتی ہیں کہ 1 ارب شاید کم لگے ہوں گے. آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے آج کل اسپیسیفک ٹی وی چینلز کو اور اینکرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ سچائی دکھا رہے ہیں، میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں. ان اینکرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان ٹی وی چینلز کی جو کوریج ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ مقابلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو کہاں پر چھوڑ کر آئیں گے، لیکن ان کو ٹارگٹ کرنا کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے. جو کچھ پنجاب میں ہونا جا رہا ہے، اس امپورٹڈ حکومت کو موت آئی ہوئی ہے. موت اس لیے آئی ہوئی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جانتی ہے کہ پنجاب میں ان کا وہ حشر ہوگا کہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے. مینج کیا جا رہا ہے الیکشن کو پنجاب کے، مینج کیا جا رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیلاب آ رہا ہے عمران خان کا. تمہیں جتنی چالیں چلانی ہے تم چلاؤ. ہم اور شخص کا بھی نام جانتے ہیں جس کو تم نے ذمہ داری دی ہے پنجاب کے الیکشن مینج کرنے میں، لیکن انشاءاللہ پورا پنجاب باہر نکلے گا اور عمران خان کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. یہ جو جوکر بیٹھے ہوئے نا نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن، ہمارے ووٹوں سے جیت کے لوٹے وہاں پر، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ منہ ضرور کالا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں 3 منٹ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب ہیں رمیش صاحب جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں جو لوٹے ہو گئے، ان کو چیف منسٹر صاحب نے 1.5 ارب روپے دیے ہیں. 1.5 ارب روپے چیف منسٹر صاحب نے اسے دیے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری کری. بڑے افسوس کی بات ہے، سی ایم صاحب آئیں گے بتائیے گا رمیش کمار کی ذاتی زمین کے اوپر آپ نے 1.5 ارب روپے دیے، وہ وہاں پہ کیا بنائے گا. آخر میں میڈم اسپیکر، میں اپنی اسپیچ ختم کرتے ہوئے میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی ضرور ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممبر کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی نا کہ آج میں عمران خان کے ساتھ اتنی دیوانگی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، میرا سب سے بڑا ریزن کھڑے ہونے کا یہ ہے کہ چیئرمین صاحبہ انہوں نے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی. میں جان بھی اگر دینی پڑی میں عمران خان کے لیے دوں گا، اور اس کا یہ ریزن سب سے بڑا ریزن ہے، میرے عمران خان نے، میرے وزیر اعظم نے پوری دنیا کو جا کے بتایا کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اور آپ جب ان کے اوپر ان کی توہین کرتے ہیں، کو آپ گستاخی کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ میرے عمران خان نے، میرے وزیر اعظم نے پوری دنیا کو جا کے بتایا. پوری دنیا میں آج نہیں پچھلے 25 سال سے چیئرمین صاحبہ ہمارے پیارے نبی کی گستاخی ہو رہی تھی. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا لیڈر پاکستان کا ایسا تھا جس نے پیارے نبی کا کیس پوری دنیا میں لڑا؟ کوئی ایک آدمی بتائیں. یونائیٹڈ نیشنز کی اسپیچز تو چیئرمین صاحبہ بار بار ہوتی ہے نا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. عمران خان نے جا کے 15 مارچ کا دن اسلامو فوبیا کے خلاف پاس کرایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ جب ہولوکاسٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب آپ ہمارے پیارے نبی کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا میں آخر میں اپنے چیئرمین عمران خان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی خدمت کری، جس طرح وہ پاکستان کو آگے لے کر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس موجودہ حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ واپس ضرور آئیں گے. آپ ہمیں روک سکیں تو آپ روک لیں.